बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। 72 न्यूज़ पर ये जो हमने वेलफेयर कमेटियों के ज़िम्मेदारान के साथ प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, माशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब तक मंडी बहाउद्दीन के 400 देहातों में से 110 देहात जो हैं वहाँ वेलफेयर कमेटियाँ बन चुकी हैं और वो अपने अपने गांव के प्लेटफार्म से, अपने अपने गांव की जो कमेटी है उसके प्लेटफार्म से वेलफेयर के काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, गांव में सफाई का जो काम है वो कर रहे हैं। और इन प्रोग्राम्स को करने का हमारा मकसद भी ये था ताकि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के हर गांव, मोहल्ले, गली में ये जो हमारी मुहिम है ये जाए और लोगों में ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो ताकि वो भी इस वेलफेयर के काम की तरफ आएँ। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें जो खुसूसी तावन हासिल है वो है पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट, और आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं ताज फिलिंग स्टेशन, लेदर कलां, हालिया रोड वाले। ये प्रोग्राम्स का सिलसिला 6 माह से भी अब ऊपर का अरसा हो गया है जब से हमने ये शुरू किए हैं, और आप सब भाइयों की दुआओं से ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग जब आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, आपकी गुफ्तगू से उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो भी इस कारवां का हिस्सा बनेंगे। जहाँ कहीं भी मसाइल हैं हमें उनको अपनी मदद आपके तहत हल करना है। अब हमें मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर ओवरसीज़ के तावन से जहाँ कहीं भी वेलफेयर कमेटियाँ नहीं बनी वहाँ भी बनानी चाहिए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है ओवरसीज़ वेलफेयर ट्रस्ट ढोकनवा लोग के दोस्तों के साथ। ढोकनवा लोग की वेलफेयर कमेटी जो है ये भी उन चंद अहम कमेटियों में से एक है, उन चंद लीडिंग कमेटियों में से एक है जिसने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे नतायज हासिल किए हैं। और यहाँ के ओवरसीज़ भाई जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस नेक काम में हिस्सा लिया है और अपने गाँव के मसाइल को काफ़ी हद तक जो है वो हल कर लिया है। अभी कोशिश करते हैं आज हम अपने दोस्तों से ये जो है इसको गुफ्तगू के जरिए अपने दोस्तों से रब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ओवरसीज़ वेलफेयर ट्रस्ट ढोकनवा लोग जो है उसने कौन जो अपने अहदाफ हैं उसको किस हद तक हासिल कर लिया है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब मजहर इकबाल शम्मद साई साहब से। मजहर इकबाल शम्मद साई साहब, आपको आवाज आ रही है सर? मजहर इकबाल शम्मद साई साहब, आपको आवाज आ रही है? आपको शायद नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं पहुंच रही। गजनफर अली साई साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ढोकनवा लोक में ये वेलफेयर ट्रस्ट जो है बने हुए काफी महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल से 6-7 माह तो हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म से जो इस कमेटी को बनाने के मकासद थे, जो आपके ज़हन में अहदाफ थे, वो क्या आपने हासिल कर लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 72 न्यूज़ के मशकूर हैं हम जो हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि हम अपनी आवाज़ अपने ओवरसीज़ भाइयों तक और दूसरे अपने पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं उन तक पहुँचा सकें और उनमें शऊर पैदा कर सकें। गोंदल साहब, बात है वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारी ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी ढोकनवा लोग है, माशाल्लाह मेरे ज़हन के मुताबिक इसने जो हदफ था उससे भी ज्यादा काम कर लिया है। इतने माह में इतनी तेजी से इसने प्रोग्रेस दी है कि अल्लाह ताला नजर बद से बचाए इसे, कि दिन ब दिन जो है वो कारवां बढ़ता जा रहा है। और जितने ओवरसीज कुछ रहते भी थे जिन्होंने अटैचमेंट नहीं की थी इस सोसाइटी में, वो भी माशाल्लाह रोज बरोज इसमें ऐड हो रहे हैं। बाकी रही कामों की बात, काम तो माशाल्लाह सफाई से लेकर फिल्ट्रेशन प्लांट और वज़ाइफ जो है वो गुराबा को महाना वजीफे और बच्चों की तालीम और वर्दियां वगैरह, ये तो सब कुछ तकरीबन वेलफेयर ने 6-7 माह में और जो है वो इतने पीरियड में इतना तेजी से काम किया है कि हमें अभी तो अपने गांव में कोई ऐसा तरक्याती काम करने के लिए नजर नहीं आता है। इन लोग हमें मशवरे करने पड़ते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। फिल्ट्रेशन प्लांट है
وہ 3 تو آلریڈی ورک میں ہے، چوتھا اور 5واں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک ورک میں آ جائیں گے۔ یہ ہمارے گاؤں میں 5 فلٹریشن پلانٹ ہے، جو یہ 6-7 ماہ کی پروگرس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفائی کا ڈیلی پہ کام ہو رہا ہے، گلیوں اور نالیوں کا۔ اس کے بعد جو ہے قبرستان، اس میں شجرکاری کی گئی ہے، روڈوں پہ شجرکاری کی گئی ہے، اور لائٹس جو ہیں پورے گاؤں میں لائٹس لگا دی گئی ہیں، اور قبرستان کی 4 دیواری کی مرمت، قبرستان میں جو ہے وہ سولنگ لگائے جا رہے ہیں، یعنی کہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، باقی جنازے گاہ ہے اس کا کام شروع ہے۔ یہی تو جو ضروری کام تھے وہ تو تقریباً ویلفیئر نے سب ہی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ کا اینڈ ہو چکا ہے، کچھ ان ورک ہیں، اور باقی غربا جو ہیں وہ تقریباً 22 سے 24 لوگوں کو مانا وظائف دیے جا رہے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ بہت اچھی پروگرس ہے، تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جتنے عرصہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو بہت زیادہ جو ہے وہ اہداف جو ہے ان کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور یہ یقیناً تمام اوورسیز جو ہیں تعریف کے لائق ہیں، جنہوں نے اتنے کم عرصے میں اپنے مسائل اپنی مدد۔ ماشاءاللہ ہمارے ذہن کے مطابق گوندل صاحب یہ اتنا فاسٹ کام ہے، میرے ذہن کے مطابق تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ 6 ماہ میں اتنے کام ہوں گے۔ یہ اس سے آف جو ہے وہ ہدف تھا میرے ذہن کے مطابق کہ اگر یہ اچیو کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، لیکن یہ تو 100% جو ہے وہ انہوں نے کام مکمل کر دیے ہیں، تو ہم ان کو داد دیتے ہیں، اور ہم ان کو مشکور ہیں بہت زیادہ اپنے اوورسیز بھائیوں کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سہولیات میسر کی ہیں، اور ہم لوگوں کو وہ اپنے بھائی سمجھ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو ماشاءاللہ اس کا اصل میں جو ہے وہ تو عبدالرؤف گوندل صاحب اور ناصر عباس تارڑ صاحب، ماشاءاللہ ہم تو اسپیشلی آپ کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ اوورسیز ویلفیئر سٹارٹ کر دی اور ہمارے ڈھوک نما لوگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ یہ سب دعائیں آپ کے لیے، ہر منہ سے دعائیں نکل رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی میں تعریف نہیں کر رہا۔ سائی صاحب، اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ خود بخود راستے دکھا دیتا ہے۔ غلام رضا سائی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا اسپیکر ان میوٹ کیجئے سر، ابھی آپ کی آواز سنیں ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی۔ غلام رضا صاحب اپنا اسپیکر ذرا کھولیں تاکہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ سکے۔ غلام رضا صاحب کبھی تک سپیکر نہیں کھلا۔ مظہر صاحب اگر آپ ٹرائی کر لیں، اگر آپ کا ان میوٹ ہو جائے تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر لوں سر۔ نہیں، ان کا بھی سپیکر آن نہیں ہو رہا، اور غلام رضا صاحب کا نہیں ہوگا۔ شاید عمران بھائی آپ کوشش کر لیں، اگر آپ کا ان میوٹ ہو جائے تو۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ تینوں کے سپیکر بند۔ مظہر اقبال ایک بار پھر وہی ٹچ کریں جو آپ نے پہلے کیا تھا، پہلے ان میوٹ ہوا ہے آپ کا سپیکر، لیکن آپ نے پھر میوٹ کر دیا ہے۔ شاید عمران بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ ڈھوک نما لوگ کے جو میجر مسائل ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے وہ تو ابھی تک حل ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ڈھوک نما لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہاں شاملاٹ جو زمینیں ہیں ان کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ لڑکیوں والے راستے کا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس نے کوئی مشاورت کی ہے گاؤں میں، کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوئی آپ نے عملی اقدامات کیے ہیں سر؟ جی شکریہ غلام صاحب۔ سب سے پہلے میں 72 نیوز، ناصر عباس تارڑ صاحب اور اسپیشلی آپ کا، جنہوں نے ہمارا آغاز مشکل تھا، جو کہ بس فلائٹ آپ نے ہمیں پکڑوا دی، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جس پوزیشن سے ہمارے کام سارے ہو رہے ہیں، اب یہ مسائل نہیں رہے، اب یہ کام رواں دواں ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے وہ پلان کیا کہ یہ راستہ ٹھیک کرنے والا ہے، قبرستان کا راستہ یا قبرستان کے اندر کام ہونے والا ہے، وہ سارا ہو گیا۔ تو جب بھی فاقر آئے سے ایک قوم چلتی ہے تو پھر ناممکن والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نہ تو فنڈ کی کمی ہے، اس کے جو ان ہاؤس پرابلم تھے جو نکاسی کے لیے تھے، وہ بھی آلموسٹ تقریباً 70% تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے اور پروگرس بھی آ رہی ہے۔
تو انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے یہ مسائل جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، یہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مزید ایک سال اسی طریقے سے ہماری کام کیا تو اگلے 6 مہینے سال بعد ہمیں کام کرنے کے لیے نہیں ملے گا۔ جی بالکل، یہ تو ہر گاؤں کا یہی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے، کیونکہ جو بنیادی مسائل تھے ان پر 1-2 سال تک تقریباً سبھی کمیٹیوں نے قابو پا لیا ہے۔ اب جو روٹین وائز ہے، غریبوں کی مدد اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مینٹیننس کے بلز وغیرہ، وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن جو میجر مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہو چکے ہیں۔ اور آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ، کیونکہ باقی علاقوں میں تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے گاؤں، آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ اسکول بھی ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی ہے تعلیم کی طرف، اور ہاسپٹل بھی ہے آپ کے قریب ترین۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے مسائل دوسرے لوگوں کی طرح ہوں گے، یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ بھی اتفاق رائے سے بزرگوں کی رہنمائی میں حل طلب ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے۔ جب ڈھوک نما لوگ نے تہیہ کر لیا، عزم کر لیا، تو یہ بھی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناصر باز طارق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ناصر باز طارق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی گوندل صاحب، مجھے آواز آ رہی ہے، اور مجھے بڑے خوبصورت چہرے بھی ٹرسٹ کے ڈھوک نواں لوگ سائے سے نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح ان کا کام ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نفس نفسی کے دور میں اللہ تعالی ہم سے نیکی کے کام لے رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈھوک نواں لوگ کے جو جس طرح غضنفر صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسرے دوست جو ہیں منشا صاحب اور اجاز صاحب، سب لوگ مل کے مزید گاؤں میں کمیٹیز جو ہیں ان کو بنائیں، مزید لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ 20 لاکھ کی آبادی کا ضلع ہے، اس میں ہمارا سب سے پہلا جو مین مقصد ہے وہ 400 سے ابو گاؤں جو ہیں ان میں پہنچنا، ان میں خیر اور بھلائی کا پیغام پھیلانا، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب اگر کوئی سیاستدان جب الیکشن لڑتا ہے تو اپنے سارے رشتہ دار بھی یوز کرتا ہے، سارے وسائل بھی یوز کرتا ہے، تو ہم بھلائی کے کاموں کے لیے کیوں نہیں رشتہ داروں کو کال کرتے؟ لوگ نواں لوگ کے جو لوگ ہیں، جس گاؤں میں سوسائٹیز نہیں بنی، اب جن گاؤں کے اوورسیز ہیں، اب سارے ہم آپس میں لنک ہیں، تو سب ایک ٹاسک سمجھ کے، ایک جہاد سمجھ کے، ایک مشن سمجھ کے زندگی کا سب لوگ جو ہیں وہ ہر بندہ کام کرے گا، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دیکھیں زندگی جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے، اپنا اپنا رول جو ہے وہ ہمیں اس وقت کی سخت ضرورت ہے کہ ہم سخت سے سخت محنت کر کے، ایک دن رات ایک کر کے سارے گاؤں میں جو ہے وہ ویلفیئر تنظیموں کا ڈھانچہ بنائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہو جائیں گی، لوگ ہر قسم کے آتے ہیں، کچھ نکل جاتے ہیں، پھر کچھ نئے آتے ہیں۔ اس طرح جب ایک بنیاد تو رکھیں نا، ایک پہلی اینٹ تو رکھ دیں۔ جب ہم اینٹ ایک خیر بھلائی کی رکھ دیں گے، اچھی نیت سے رکھیں گے، تو اس کا انجام انشاءاللہ تعالی اچھا ہی ہوگا۔ جی بالکل۔ مظہر اقبال شمس صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوک نواں لوگ کی اب تک کی کا جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناصر باز طارق صاحب، اسد عباس جعفری صاحب، عبدالرؤف گوندل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے منی بہودین ضلع کو ویلفیئر کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور ہماری ڈھوک نما لوگ کی رہنمائی کی۔ گوندل صاحب، میں تو ڈھوک نما لوگ کے مسائل جو حل ہو چکے ہیں، جو رفائی کام ہو چکے ہیں، ان سے 100% متفق ہوں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر وہ جو اہم کام ہے وہ کر لیا ہے۔ البتہ چند کام ہمارے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے، ان کے بارے میں بھی ہماری مشاورت جاری ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے بات کیا نکاسی آب کے لیے، اس کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو لڑکیوں کا اسکول والا راستہ ہے اس پہ مٹی ڈالی جا چکی ہے، اور اس میں بھی 2-4 دنوں تک سولوں کا کام شروع ہو جائے گا۔
باقی جس طرح میرے بھائی غضنفر سعید صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں صفائی کا کام بھی ہو چکا ہے، واٹر فلٹر پلانٹ بھی لگ چکے ہیں، سکول کے بچوں کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، غریبوں کو وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے، مسافر خانے بھی بن چکے ہیں، گلیوں اور نالیوں کی مرمت ہو چکی ہے، اور جو گلیاں بننے والی ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ویک تک ہمارا جو سیم نالا ہے اس پہ بھی کام شروع کر دیں گے، پودے بھی لگ چکے ہیں، لائٹیں لگ چکی ہیں الحمدللہ۔ میں تو ڈاکٹر نواں لوگ کے کاموں سے 100% متفق ہوں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنی تیزی سے ہمارے لوگوں نے اس گروپ کو جوائن کیا ہے اور اس پہ فنڈ دیے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا گاؤں میں سمجھتا ہوں کہ مدی الدین کے ٹاپ دیہات میں سے ہے جتنی اتنی جلدی سے اتنے کام کیے ہیں۔ سر آپ اپنے، کیونکہ آپ کے اسپیکر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو میں موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، آپ اپنے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا ان کو متحد ہو کر پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہونا چاہیے جو لوگ ابھی تک اس کارواں کا حصہ نہیں ہیں، اور ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ گدر صاحب، یہ ہمارے پاکستان کا جو معاشرہ ہے نا، اس کی یہ خامی ہے کہ ہم جو نیکی کا کام ہوتا ہے، جو بھی اصلاح کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے جتنے لوگ اوورسیز میں ہیں، فارن کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان میں تو جو ممبر بن چکے ہیں، جو چندہ دے رہے ہیں، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور میرا اوورسیز کے لیے میسج یہی ہے کہ یہ گاؤں آپ کا ہے، اس گاؤں میں بسنے والے لوگ آپ کے ہیں، تو آپ ان کے لیے اس اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ میں شامل ہوں اور اس میں چندہ دیں، اور اس میں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی توانائیوں کو، اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں۔ ابھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ویلفیئر اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ میں شامل نہیں ہوئے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ میں شامل ہوں، اس کا حصہ بنیں اور اس کو بہتر سے بہتر آگے بڑھائیں۔ اور جب یہ ہمارے سارے گاؤں کے لوگ 50% اوورسیز بھی اگر اس ویلفیئر ٹرسٹ میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اس سے بھی کئی گنا بہتر ہم کام کر سکتے ہیں۔ میں اگلا سوال شاید عمران سائی صاحب سے کروں گا، لیکن اگلا سوال کرنے سے پہلے یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں کمرشل بریک بھی اب ضروری ہو گئی ہے کیونکہ یہ سارے اخراجات پورا کرنا اب ٹیم کا اور ادارے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اب کمرشل بریک لینا چاہیے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی اور ایسے بھائی جو اسپانسر کر سکتے ہیں آپ بھی ان سے رابطہ کیجیے۔ یہاں لیتے ہیں بریک صاحب۔ ممتاز فلنگ سٹیشن، معیار اور مقدار کے ضامن۔ ممتاز فلنگ سٹیشن سے آئل ڈلوائیں مکمل اعتماد کے ساتھ۔ اوکرا کی طرف سے جاری کردہ ریٹ پر ضلع بھر میں سب سے کم ریٹ پر پیٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جاتا ہے۔ پیمانہ 100%، معیار اور مقدار کی ضمانت۔ کار کیئر ٹائر شاپ تمام گاڑیوں کے ٹائروں کا کام کمپیوٹرائزڈ مشین کے ساتھ کروانے کے لیے تشریف لائیں۔ ممتاز فلنگ سٹیشن، پھالیا روڈ، لیدر کلاں، چودھری مختار احمد تارڑ، چودھری سرفراز احمد تارڑ۔ 0340418889۔ انگلینڈ کا مشہور و معروف آن لائن شاپنگ بازار، پورے یورپ میں شاندار کامیابی کے بعد اب پاکستان میں پہلی بار، جہاں پر آپ کو سب کچھ ملے گا: ہوم ڈیکور، الیکٹرانکس، ہیلتھ، میک اپ اور کپڑے، بچوں کے کھلونوں سمیت ہزاروں پروڈکٹس کی وسیع تر رینج، جگلوں پر ملے منی بیک گارنٹی کے ساتھ، تیز ترین ہوم ڈیلیوری کی سہولت، صرف ایک دن میں سامان آپ کے پاس، روزانہ سینکڑوں خصوصی سیلر سے کم پیسوں میں زیادہ خریداری، گھر بیٹھے پائیں ہزاروں پروڈکٹس۔ اب شاپنگ ہوئی آسان،
Jaglu.pk के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का नया दौर। पाकिस्तान में खुला यूरोपियन स्टोर Jaglu.pk, आपकी पहली चॉइस। शालामार बाग के नवाह में ये एक पुरानी बस्ती है, कोटली पीर अब्दुर्रहमान। इस शिकस्ता घर की कोख से आपको एक नए घर का ख्वाब तामीर होते हुए भी नज़र आएगा। रुखसाना कौसर हमारी बहन हैं। बहन ये बताएं कि आपने चंद साल कबल अखुवत से जो पहला कर्जा लिया वो क्यों लिया और किस मकसद के लिए लिया? फर्स्ट टाइम मैंने 20,000 का कर्जा लिया। उससे क्या किया आपने? उससे मैंने चंद एक सूट लाई और फिर वो मैंने यहाँ गली मोहल्ले में सेल किए। फिर उसके बाद दोबारा लोन लिया। तो इन दोनों कर्जों से क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? जब ये दूसरा लोन लिया तब माशाल्लाह मेरे पास 1 लाख की रकम मौजूद हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर मैं कारोबार को मज़ीद और बढ़ाया। वो मुझे आपने बताया था कि आपका घर नहीं है और छत टूटी हुई है। मेरी गिरने वाली छत थी और उसमें हमारी जानी नुकसान भी होने का अंदेशा था। तो आपको अच्छा लग रहा है कि अब आप एक छत के नीचे जी होंगी सर, बहुत और सर्दी में आपके बच्चे जो हैं महफूज होंगे। महफूज बस होंगे। सर ये है कि हम महफूज होंगे। जब बारिश आती थी तो पानी भी आता था बहुत ज़्यादा, तो सर उस वक्त यही था कि किसी का नुकसान ना हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप खौफज़दा दूसरों के लिए थी कि जी। कोई और नुकसान ना हो जाए। वही ना, अपनी तो खैर थी लेकिन बच्चियाँ बैठती थी मेरे पास स्टिचिंग के लिए। तो ये जो बेटी नूर फातिमा है, बेटी आप बताएं ना। आपने मेरी मम्मा को पैसे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तो इसमें तो आंसू क्यों बहा रही हैं आप तो इतनी प्यारी बच्ची हैं। ये आपका घर है, आपने हमें बुलाया दिखाने के लिए, तो आप तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। हम अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कई कई कमरों पे मुश्तमिल घर बनाते हैं। क्या हम इनमें से किसी एक कमरे का घर नहीं बना सकते? अल्लाह ताला हम सबको इस काम की तरफ राग़िब करे। जी सर, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। शायद इमरान भाई साहब, आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, चूँकि आप बैंक की जिम्मेदारियाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, यकीनन आपका वास्ता दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा ओवरसीज़ के साथ पड़ता है। तो इस लिहाज से आपसे एक तो ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इन तमाम ओवरसीज़ को ये मैसेज दिया करें कि वो भी अपने अपने गाँव, इलाके, देहात में वेलफेयर के कामों में हिस्सा लें। और बाकी ओवरऑल ज़िला मंडी बहाउद्दीन के जो ओवरसीज़ हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको कोई ऐसा मैसेज दें कि वो सभी ये जो भलाई का काम है, ये जो वेलफेयर का काम है, ये नेकी का काम है, इसकी तरफ आएँ और हम सब मिलकर अपने ज़िला की खिदमत करें ताकि हमारा ज़िला पुरअमन हो सके, हमारा ज़िला खूबसूरत बन सके और हमारा ज़िला एक मिसाली ज़िला बन सके। जी गोविंद साहब, सर इसमें तो एक बड़ा क्लियर सा मैसेज है कि आप जब भी किसी दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड वे से आपको करना है। कभी भी आपने वो सोच के नहीं किया होता और इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। आप किसी भी इदारे की उठान ले लें, आप मलक रियाज की ले लें, तो जो भी ये तो अल्लाह के साथ इजाजत है। जितने भी आपने अपने काम करने हैं, अपने हज़रत सल्लम की अगर सीरत पे जाएं तो उस पे उसके मुताबिक भी यही है, अपना करें और साथ अपने हमसायों का ख्याल करें, फिर अपने गाँव का करें, अपने गाँव से आगे अपने शहर में चले जाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, अपने प्रोविंस में चले जाएं, मुल्क लेवल पे चले जाएं। ये तो एक मैं समझता हूँ एक बुनियादी तौर पे कर्ज होता है जो कि हर बंदे ने जब जो भी साबित इस्तात हो उसने रिटर्न करना होता है। जब भी अल्लाह ताला उसको मौका दे उसको हमेशा रिटर्न करना चाहिए। बहुत ज्यादा सर्विसेज होती हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। तो बहुत ज्यादा सर्विसेज ऐसी होती हैं। मैं तो आज भी जब भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास से गुजरता हूँ तो मैं कहता हूँ शायद ये ना आती तो हम आज इस मुकाम पे ना होते। उनका भी एक कर्ज है हमारे ऊपर। तो इसी तरह हमारे एरिया का, हमारे स्कूल का, हमारे स्टाफ का, हमारे जितने भी गांव के वाले हैं उन सब का हमारे ऊपर कर्ज है जो कि हमें उतारना चाहिए। जब भी जिसको अल्लाह ताला मौका दे उसको फौरन उसका रिटर्न करना चाहिए। ये तो एक कर्ज है। तो दुनिया में जहाँ भी जिस मुल्क ने तरक्की की है उसने एक बेस बनाई है, अपनी कौम को तैयार किया है, डिफरेंट आइडियाज दिए हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग दी है। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कोई भी ओवरसीज भाई इस नेकी के कार्य खैर में पीछे रहेगा। नेकी के काम के लिए अल्लाह ताला अपने चंद नेक जो होते हैं उनको सिलेक्ट करता है, उसको हिम्मत देता है जिसके पास वो जिसकी हालात होता है।
وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتا ہے. تو اس کی واضح مثال ہے, ہمارے گاؤں میں اتنی زیادہ نفرتیں تھی, وہ ساری اب سمٹ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے, سارے ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے لگ گئے ہیں, ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ تو اس سے بڑی اور کامیابی ہماری کیا ہو سکتی ہے, اور یہی ہمارا پرابلم تھا, ڈیڈ لاک یہی تھا. تو اب تو سارے کام ہی آلموسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں اب تو, بلکہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے وہ سارے وہ وقت کو ضائع سمجھ رہے ہیں. میری تو ڈفرینٹ بندے سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتے کاش ہم یہ 10 سال پہلے کر لیتے, آج سے بہتر ہو جاتا, آج ہم اس لیول پہ پہنچ جاتے, آج ہمارے گاؤں میں کوئی غریب نہ ہوتا, کوئی بھوکا نہ سو رہا ہوتا, کسی بچے کو تعلیم کا ایشو نہ ہوتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو نیکی کے قیام کے لیے توفیق دیتا ہے وہ میرا خیال میں لیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو اب سٹارٹ میں ظاہر ہے کوئی بھی آپ کرتے ہیں, چھوٹی موٹی پرابلم آتی ہیں تو وہ اب آہستہ آہستہ ریزالو ہو گئی ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بھائی پیچھے رہے گا, ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور لازمی کرے گا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت اچھی کاوش ہے 72 نیوز کا, بہت زیادہ, اور اسپیشلی ناصر عباس طارق صاحب. تو اس میں ایک اور میں ناصر عباس طارق صاحب کو اسپیشلی ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. پہلے تو وہ رول ماڈل بنے, پورے ضلع میں یہ کام سٹارٹ ہوا. تو اب جیسے انہوں نے ایک ڈاکٹرز کا گروپ ہائر کیا ہوا ہے, میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, کیونکہ اب دنیا ڈیجیٹل پہ آ گئی ہے, اب لوگوں کو آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کی بجائے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. تو بجائے ہم غریبوں کی تھوڑی تھوڑی مدد, وہ تو اپنے پنڈ لیول پہ جو بھی سوسائٹیز ہیں وہ کر رہی ہیں, اگر اسی کو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر لے جائیں, وہاں پہ ہم ڈاکٹر جیسے بلاتے ہیں ایسے ہی ہم موٹیویٹر بلا لیں, ہم کوئی سی بھی چیز کے ایکسپرٹ ہائر کر لیں, تو یہاں پہ تو ٹیلنٹ ہی بہت ہے. یہ لوگ باعث روزگار بن جائیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو اوورسیز سے کم آمدن ہوگی, میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہاں میں پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور کاروبار بھی بغیر انویسٹمنٹ کے بہت سارے کاروبار ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم پہ صرف لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ سے اور اسپیشلی ناصر عباس طارق صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ یہ انیشیٹو لیں. اوورسیز دوسرا ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس سے بھی کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کر کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک روزگار کی اسکیم ہم انٹروڈیوس, انہوں نے آلریڈی کی ہوئی ہے, لیکن وہ ہے انویسٹمنٹ والا کام. لیکن بغیر انویسٹمنٹ کے ہم لوگوں کو آئیڈیا دے کے, موٹیویٹ کر کے, کنوینس کر کے, تو ہم بغیر ان کو کام دے سکتے ہیں. آپ آج دیکھ لیں, بڑے لوگ ہیں جو کہ بغیر کچھ, جن کے پاس نہ تعلیم ہے نہ سرمایہ ہے, لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور جو آنے والا وقت ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا. سائد صاحب, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی مسائل تھے ہر گلی محلے کے, ان کو حل کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا. اب جب کہ ہم پہلی ابتدائی مرحلے کو کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں, اور بعض دیہاتوں میں جو کام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں, تو بہت جلد یہ مسائل جب حل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یقیناً ضلعی لیول پہ ہر شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہم سب کے مل کر چلنے سے ہو سکا وہ یقیناً کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہم سب کو مل کر اس بارے میں حکمت عملی طے کرنی چاہیے, تاکہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اگر اجتماعی طور پر اور ضلعی لیول پر حل کیا جا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ظفر علی صاحب, آپ اپنے بھائیوں کو ساتھ میسج دیجیے, لوگ کے جتنے بھی اوورسیز ہیں جنہوں نے ابھی آپ کی کمیٹی کو جوائن کیا ہے وہ بھی, اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا وہ بھی, ان سب کو میسج دیجئے کہ آپ اس کارواں کا حصہ بنیں, آپ برادریزم سے نکلیں, آپ ایک دوسرے کے بارے میں جو آپ کے خدشات ہیں, تفضات ہیں, ان کو ختم کریں, ڈھوکنے والوں کے مفادات کے لیے اکٹھے ہوں. یہ میسج سر میں چاہتا ہوں کہ آپ دیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ سنیں اور اس پر عمل کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی, اسپیکر ان میوٹ کر لیں سر. جی اب آواز آ رہی, نہیں پھر بند کر دیا آپ نے اسپیکر. صاحب حاجی صاحب آپ نے پھر اسپیکر بند کر. اب ٹھیک ہے, اب آواز آ رہی. میسج تو ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اوورسیز جو ہمارے ہیں نا ماشاءاللہ وہ ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں, اور
ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ یہ ڈوک نواں لوگ جو ہے وہ ایک مثالی گاؤں بنے، کیونکہ وہ دن بدن جو یہ برادریزم سے بہر آ رہے ہیں، ہماری یہ جو پرابلم تھی کہ ناراضگیاں، ایک دوسرے سے بات نہ کرنی، سلام نہ لینا، ان کے ساتھ تک ہم گر چکے تھے، لیکن ماشاءاللہ یہ اوورسیز بھائیوں کی وجہ سے، اور بالخصوص آپ اور ناصر عباس تارڑ صاحب کی وجہ سے یہ ایک کمیٹی بنی، تو اس کے اوورسیز بھائی جب اکٹھے ہوئے تو ہم ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا، ہم گاؤں والے جو ہیں، کیونکہ ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ اس گاؤں سے باہر نکل کے بھی جو ہے وہ ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں نظر آ رہا تھا، ہم جیسے ہی تھے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے ہزاروں ہاں بہتر ہیں، بہت زیادہ بہتر ہیں وہ ہم سے، کیونکہ ان کو ان کے اندر شعور ہے، ان کو یہ برادریزم سے دلچسپی نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے میں تو خود اپنے بتاتا ہوں کہ یہ اپنے اوورسیز بھائیوں کو دیکھ کر میں بھی برادریزم سے باہر آ چکا ہوں، مجھے بھی کسی کی بات کا غصہ نہیں آتا، وہ کوئی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے جو پہلے والا ذہن تھا، مخالفتیں تھی گاؤں میں چل رہی تھی، اب شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی مخالفت کریں یا کسی کے نظریے کی مخالفت کریں، تو ماشاءاللہ یہ اوورسیز جو ہے میں تو ان کو اب اپنے آپ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے تو اب میسج دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کے جو ہے وہ رستے پہ چل رہا ہوں، جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ میں بڑے غور سے سنتا ہوں، ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں، جو یہ کام کرتے ہیں ان کاموں کو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سو میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، تو ماشاءاللہ یہ بہت شعور رکھنے والے ہیں، ڈوک نواں لوگ والے جو ہیں، ادھر برادریزم بالکل ختم ہو گیا ہے، اب یہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ غدل صاحب دیکھیں گے کہ یہ دن بدن آ رہے ہیں، یہ ہمیں جوائن کرائیں گے کہ آپ لوگ یہ گاؤں والے جو ہیں نا وہ جوائن کریں، اوورسیز جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کی مثال جو ہے وہ مجھے اور کوئی ملتی نہیں کہ کس کے ساتھ ان کی میں مثال دوں اور ان کا شکریہ کے الفاظ میں جو ہے نا وہ ادا کروں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ظفر بھائی ہیں بالخصوص، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے یہ ویلفیئر سوسائٹی میری اور مظہر اقبال شمس صاحب کی قیادت میں 2 دفعہ ایکٹیو کی، لیکن وہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم اس کو نہ چلا سکے، ظفر عرفات صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا، وہ ایمبولینس بھی اسی دوران آئی، اور ویسے بھی انہوں نے مالی امداد کا بھی ہمیں فری ہینڈ دیا تھا مجھے اور مظہر صاحب کو، کمیٹی بنائی، لیکن ہماری بدبختی تھی کہ ہم برادریزم سے باہر نہیں جا رہے تھے، نہ ہی ہم جانا چاہتے تھے، تو اب جو ہے وہ ماشاءاللہ ظفر صاحب ہیں، اجاز بابر ہے، طلعت صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے، بھائی منشا ہیں، یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، عارف گجر صاحب ہیں، باقی جن کے میں نام نہیں لے سکا ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، تو ماشاءاللہ یہ جب اکٹھے ہو گئے ہیں سارے لوگ تو ہمیں تو اب ان کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی میں یہ اپنے اوورسیز جو رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے اوورسیز کمیٹی کو، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وقت پھر آت نہیں آئے گا، جو ہم لوگ ہیں، جو میں جتنی دیر کے بعد اس کو جوائن کیا، میں نے تقریباً 4-5 ماہ بعد اس کو جوائن کیا، لیکن یقین کریں گوندل صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ جب سٹارٹ ہوئی تھی تو مجھے پہلا ممبر ہونا چاہیے تھا اس کا، لیکن یہ ہے کہ اب جو اوورسیز بھائی یا گاؤں والے اس کو جوائن نہیں کر رہے ہیں، یہ میں 100% کہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے آپ پہ جو ہے وہ بہت افسوس کریں گے کہ ہم نے یار اس کو پہلے جوائن کیوں نہیں کیا، ہم یہ اس ثواب سے جو ہے کیوں محروم رہے ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ جو کر سکتا ہو، جو اس کی توفیق ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس میں سے جو میں آپ کو کر سکتا ہے اس کو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ کر رہا ہوں، آپ ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ انپٹ میری تو یہی ہے کہ ڈوک نواں لوگ ویلفیئر جو ہے اس کا کام کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے، آپ سب کی خدمات اور آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں آپ کو ضلع کو ضرورت ہے اور ضلع سے لے کر پھر ملک پاکستان کو ضرورت ہے، ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، آپ پروگرام کو کنٹینیو کریں، میں کسی مصروفیت کی وجہ سے اجازت چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ، پروگرام کا ویسے بھی وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، آخری میسج چاہوں گا کیونکہ غلام رضا سائی صاحب کا اسپیکر ان میوٹ نہیں ہوا، تو میں چاہوں گا کہ آخری میسج جو ہے وہ مظہر اقبال شمس سائی صاحب دیں اور اس کے بعد پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ جی مظہر اقبال شمس سائی صاحب، آپ کا
एहलियान ढोकनुमा लोग और ओवरसीज ढोकनुमा लोग के लिए क्या मैसेज है सर? आपका स्पीकर बंद है सर, स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए। आज स्पीकरों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। गुलाम रजा साहब, आपको मैसेज देना चाहें सर, आपका स्पीकर अनम्यूट हो गया है। जी, मैं सबसे पहले ये 72 न्यूज और नासिर अब्बास तारड़ साहब और आपको अब्दुर्रऊफ गोंदल साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं, और आपकी बहुत मेहरबानी, और जो आपने हमारी ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट ढोकनुमा लोग के लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले सब भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि जो आप ढोकनुमा लोग में काम हो चुके हैं, तकरीबन 50 के लगभग प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ताला इसी तरह सब हिम्मत करें। और पाकिस्तान से भी, मैं ओवरसीज की नहीं बात करता, पाकिस्तान वाले भी जो हैं भाई बाकी रह गए हैं, वो भी ऐड हूँ इसमें। तफीक जो चंदा है वो अपना दें इसमें, और सबकी थोड़ी थोड़ी मदद से आगे ढोकनुमा लोग में आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा काम होने चाहिए। जो हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी ढोकनुमा लोगों की ये थी कि सफाई नहीं होती थी नालियों की, वो ऑलरेडी हो रही है। और उसके बाद पानी का बहुत मसला था ढोकनुमा लोग में। पानी अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारे वो चल चुके हैं, और 2 का करीब इसका हो रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह ढोकनुमा लोग में दिन ब दिन तरक्की करता जाए। और हमारा सब दोस्तों से मुतालबा है कि ओवरसीज वालों का भी और जो बाकी रह गए हैं वो भी इसमें ऐड हों, और जो बाकी पाकिस्तान में है मैं उनको भी ये दावत देता हूँ कि वो भी आएं और अपने हिस्से की जो शम्म है वो रोशन करें, और इंशाल्लाह इस कमेटी को कामयाब करें। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मैसेज दिया गुलाम रजा साहब आपने। आपका स्पीकर बड़ी देर बाद ऑन हुआ है, लेकिन आपका मैसेज जो है वो सबसे बेहतरीन और मुअस्सर है, और मुझे उम्मीद है कि ओवरसीज जो है वो आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट ढोकनुमा लोग को ज्वाइन करेंगे, और जो रह गए हैं मसाइल उनको भी हल करेंगे। मजर इकबाल शमा साहब, मुख्तसर सा मैसेज दीजिए सर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो आज काफी हो गया है, प्रोग्राम को खत्म करना भी जरूरी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना मैसेज दीजिए सर। साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि 72 न्यूज जो है ना, इसको स्पॉन्सर करना चाहिए, और हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा जितना भी काम हो रहा है इसमें 72 न्यूज का मेन किरदार है। बाकी ये है कि पाकिस्तान के जो हमारे मेंबरान हैं उनके लिए, और जो हमारे ओवरसीज मेंबरान हैं उनके लिए नेक दुआएं करते हैं कि उनकी मेहनत है, उनकी कुर्बानियां है, उनकी डोनेशन है, जिसकी वजह से उनकी रहनुमाई है, क्योंकि पहले ओवरसीज ने ही इसकी बुनियाद रखी थी, हम तो उसमें बाद में शामिल हुए थे। तो हम दिल की अथाह गहराइयों से इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं करते हैं कि जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया और इसको चला रहे हैं। बाकी हम तो शुरू से गजनफर साई साहब ने जैसे कहा है कि कमेटियां बनाते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो कोशिश थी उसको उन लोगों ने जो है ना शुरू किया है, और हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो ओवरसीज हमारे लिए ड्यूटी लगाएंगे, हम इंशाल्लाह उनके साथ पूरा तामन करेंगे, और उनके लिए पूरे गांव की तरह, जिस तरह पूरा गांव दुआएं करता है, और हम भी उनके लिए दुआएं करते हैं। शाहिद इमरान साहब, आपकी तरफ से कोई मैसेज सर? सर, मैं तमाम ओवरसीज ढोकनुमा लोग का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है, सारा ये इसकी बुनियाद रखी है, और इतने थोड़े से टाइम में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं।
اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں ترقی دے اور ان کو خیر و حفیظ ملک پاکستان میں واپس لائے، جب ان کے دل کی مرادیں پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی نیک مقاصد ہیں انہیں پورا کریں۔ اور ناظرین، آپ نے اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوک نوالوں کے دوستوں کی گفتگو سنی، وہ بڑے پرعزم ہیں، بڑے پرجوش ہیں، اور وہ اوورسیز کے مشکور ہیں کہ ان کی مدد سے ان کے گاؤں کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں، اور باقی بھی جو رہ گئے ہیں اس کے لیے بھی وہ بڑے پر امید ہیں تمام اوورسیز سے، اپنے گاؤں کے بزرگوں بھائیوں سے، کہ ان کی مدد اور تعاون سے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ سب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ویلفیئر کے پلیٹ فارمز ہیں یہ صرف صفائی یا صاف پانی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جس پر پورا گاؤں جو ہے وہ متفق ہے، اتفاق اور اتحاد لوگوں میں بڑھ رہا ہے، اور یہ جہاں کہیں بھی کسی گاؤں کے نام پر ویلفیئر کمیٹی بنی ہے تو وہ بالکل کامیاب ہوئی ہے۔ اس میں لوگوں نے برادریزم کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالا ہے، اور وہ اپنے گاؤں کے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے ہیں۔ تو جتنے بھی اوورسیز جنہوں نے ابھی تک اپنے گاؤں میں ویلفیئر کمیٹیاں نہیں بنائیں، ان کو بھی ہماری طرف سے یہی رائے ہے، یہی تجویز ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے نام پر کمیٹی بنائیں، اور اس میں تمام لوگ جو ہیں ان کو شامل کریں، ان تک اپنا پیغام دیں، اور صرف اپنے گاؤں، اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ باقی جو ذاتی مفادات ہیں ان کو کسی اور پلیٹ فارم پر جو ہے وہ پریکٹس کریں۔ یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے ضلع منڈی بہاولدین کی تاریخ میں جو اس سے پہلے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ صرف فلاح کے کام نہیں، بلکہ یہ لوگوں کو آپس میں جوڑے گا، لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں، لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے حسد ہے اس کو ختم کرے گا۔ جو ہمارے ضلع کی صورتحال ہے وہ کسی لحاظ سے بھی قابل فخر نہیں ہے، قتل و غارت عام ہے، بے روزگاری ہے، اخلاقیات کا تو ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم اخلاقی طور پر بھی بہت پیچھے چلے گئے ہیں، مذہبی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان بالکل نہیں ہے۔ تو ہم سب کی کوشش یہی ہوگی کہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم اپنے ضلع کو ایک پرامن، تعلیم یافتہ، خوبصورت اور ماڈل ضلع بنائیں، اور جہاں کہیں بھی مسائل ہیں ان میں ہم جتنے بھی ہیں اپنا حسب توفیق جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ، ناظرین کا شکریہ جنہوں نے وقت دیا۔ پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہونے کو ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔